हमें सही समत में कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम इस वक्त की जो वक्त के तकाजे हैं उनको समझ के कल हम अपने ही बच्चों के सामने कहीं शर्मिंदा ना हमें होना पड़े कि हमने वक्त के तकाजों को समझा नहीं और हमने तहरीक को कमजोर करने में खुदा न खास्ता को हमारा दखल। मौजूदा तहरीक पूरे उरूज पे है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। इसको और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, इसको बरकरार रखने के लिए, इसको कायम दायम रखने के लिए आपसे जो कुछ भी होता है, दामे दिल में सामने कदम में जो कुछ भी होता है, इसके साथ पूरा पूरा ताबन कीजिए। To give his view on Islamic Republic or Islam in general. So I feel that they kindly come forward. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As-salatu was-salamu ala Sayyid al-Anbiya wal-Mursaleen wa ashraf as-sufara wal-Muqarrabin al-Mustafa al-Amjad wa Rasul al-Ahmad Abu al-Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da as-salamu alaykum, my dear brother in Islam, Jami'an, wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm not here as a speaker. I'm just a common student, Iranian student, one of your Muslim brothers in this country. And I found it my duty. I found it my... Yes, I understand. I found it my serious duty to join us and convey, declare, announce the message of support of your Iranian brother, Iranian Muslim brother, and declare our solidarity on the occasion of the very serious, very holy, very important occasion that you are going through that at the moment. And we wish, we pray your very soon victory, inshallah. I would like just to mention a few points as we have passed such a situation many years ago, and let me say, hopefully in those days, perhaps the world of the kufr was a bit slept, perhaps. So they just made mistake, and by will of Allah, our revolution has succeeded. But now it is very important to mention you that the world of kufr, with its all dimensions, with its all power, has wakened up, and they do not like to do any further stake. So your duty, our struggle is much, much harder in this situation. Many years ago, perhaps 15 years, 20 years ago, nobody could imagine
friendship between East and West, between Russian superpower and United States superpower. Nobody was dreaming falling down the walls of Berlin. Nobody was dreaming such a huge immigration from Russian Jewish to Israel. It was announced in their media that during this year, the number of the Jewish who has immigrated to Israel has increased 10 times comparing with the same period the last year. So just look carefully. A friendship is actually happening between imperialism, Zionism, communism. Why, dear brother? What's going on in the world? Many years ago, all around the world, communism was perhaps the base and the source of many movements. Many liberation movements were proud to declare their connection with the communism. What about today? What do they have to say? Are they against imperialism? Why? Isn't it time to sit down and realize why all the superpowers in the world are gathering together? Is it just the analysis given by the commentators of the BBC and others concerning the falling down of the Berlin Wall? Is it just that? No, brother. You and us well know that they are afraid, deeply scared of the Muslims who But what do you think? Do you think they are gathering together to just watch us, sit aside and clap for us, cheering us? No, brother. No, it's not like that. And they are, well, whenever they have no more choice, they may come to battle to fight against us with arms, but they are too clever. They have got class, and they try to undermine, to weaken from the inside the Islamic movements. So they do what they have. They do their best to fight against any Islamic struggle in any place in this world, even it is a very small village in Africa. So, the message may be this, that let's gather together. Let's unify. Let's go back to the beginning years of Islam. Do not be afraid, call you fundamentalism. Islam has got fundamentals, and these fundamentals have been created by Allah, not by rotten, bloody brains
trained by vines and spirits. They have been developed by Allah and sent to us by His Holy Prophet. So do not be afraid if we are called fundamentalists. Let's be fundamentalists. Let's go back to the beginning of Islam and follow the exact way which has been ordered by our Holy Prophet, sallallahu alaihi wasallam. The message of Islam is وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تُفَرِّقُوا. So let's unify around what? Hablillah. There may be many leaders claim leadership, but a Muslim, a true Muslim, should be aware to choose his true leader. And it may not be too difficult. Sometimes I read some hypocrite people may just change things for us. But we have to be careful. If we try to increase our knowledge about Islam, if we try to read Quran by heart and understand it, no one could cheat us. The problem is that Quran, unfortunately, has been forgotten between us. It may just be some decoration in the shell of the bronze. But sometimes we may just recite it. But do we understand it? Do we follow the orders of the Quran? Let's put this question. Are we changed after doing prayer? Have we ever never judged ourselves? Have we just bow and rise and, well, repeat some words? What's the meaning of prayer, of salat? Does it affect us when we finish our prayer? It should affect us. If not, there's nothing wrong with salat. Something wrong is somewhere else. So this may be the problem, brothers. And if just one single man who understood the Prophet Muhammad, who understood the Quran, who understood the greatness of Islam, the power of Islam, turned up in the world, the whole superpowers scales call themselves many times a year and gather together. So what I would say is, let's follow the method of our Holy Prophet. The way of life is Islam is originated from the type of the society which Islam is proposing, is offering. Imam and Ummah. Society is called Ummah, and he has got a leader which is called Imam. There are some specification for the Imam and for the Ummah.
Imam is who is just fighting for the sake of Allah, who is protecting the religion, the Islam. I am much affected by what my leader, Imam Khomeini Rahmatullah alayhi has said. So I have to mention what he has told. I always remember his words. He has told, if that day comes that me myself, by my own, have to stand against the whole world for the sake of Islam, for the sake of Allah, I do not hesitate any second. Are we prepared for that? If someone turns up and insult our prophet, we just try to hidden some ourselves, escape from some straight questions. And we believe that there is a second life, Akhirah, Qiyamah. And in that day, we will be asked and we will be hoped. He mentioned there that most of the people know that a dead body is dead and cannot react anything. But do they dare to sit beside a dead body overnight? If they dare to sit with a mayyit till morning, they believe that a dead man cannot react in no way. If they do not dare, they have not a deep belief. So Islam has got something, some signs which examine us to understand, are we true believers? Are we true Muslims? Let's remind Ayah Jahab fi Quran. How we should be contributing individually toward the cause of Islam and for our beliefs. मैं अपने भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें जिन चीज़ों से आगाह किया, हकीकत में यही चीज़ें हैं जिन पर हमें अमल करना चाहिए। जो इस्लाम सिखाता है, मुसलमान की सोच भी यही होती है और कामयाबी भी हमेशा इसी रास्ते पर चल कर मिलती है। अब मैं हमारे पास टाइम तो काफ़ी थोड़ा रह गया है। डॉक्टर मकसूद गौरी जिन्होंने काफ़ी मेहनत से अपने कोर्सों दूसरे दोस्तों की मदद से यहाँ रशियन में कश्मीर रिलीफ फंड शुरू किया है। ये उनकी एक अच्छी सोच थी कि पहले भी बहुत से फंड जमा किए जाते हैं। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जो अपने तौर पर कश्मीर के नाम पर पैसे जमा करते हैं, कहते हैं कि ये कश्मीर हमें ये भेजने हैं, लेकिन उनसे कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि यार तुम्हारे कोई ज़रिए भी हैं भेजने के या कहाँ तक। सिर्फ ये काम एक आदमी का नहीं है, ये काम हमेशा एक टीम वर्क का होता है। पूरी कश्मीरी जो भी अपने आप को कश्मीरी हैं या हमारे जो दूसरे मुसलमान हैं उनको भी करना पड़ता है। और हम सब का ये फर्ज बनता है कि इस वक्त हमारे जो भाई हैं जो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, उनकी फैमिलियों के लिए हमारा इस वक्त बेहतरीन जो मदद हम दे सकते हैं वो यही है कि माली मदद उन लोगों की किसी न किसी तरह करनी चाहिए। तो इस पर मैं काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मेंबरान
اسٹیج سیکرٹری میں بہت زیادہ مشکور ہوں. السلام علیکم کہ مجھے موقع دیا ہے کہ کچھ لفظ میں یہاں پر کہہ دوں ریلیف فنڈ پر بھی, اور اس کے علاوہ جو بھی میرے خیالات ہیں یا نظر میں سے پہلے سے چیزیں آئی ہیں ان کو بھی بتا سکتا ہوں. جتنے بھی مقرران مجھ سے پہلے مقرران آئے ہیں ان سب نے یہی کہا ہے کہ ہمیں یہاں سے کیا کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہم یہاں سے کیا کر سکتے ہیں. تو ان کے سننے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم 2 چیزیں کر سکتے ہیں. ایک کہ رائے عامہ اپنی اس کو ہم کس طرح بجا کر سکتے ہیں, اور ہماری اپنی جو خواہشیں ہیں ان کو یہاں کی میجورٹی جو ہے یا کہ انٹرنیشنل لیول پر ہم کیا کر سکتے ہیں, کیسے پہنچا سکتے ہیں. دوسرا کہ مالی امداد جو ہم کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اس کو کس طرح سے صحیح طریقے سے چلایا جائے اور صحیح طریقے سے اسے آرگنائز کیا جائے کہ اس میں کوئی فرق نہ آئے کہ بعد میں یہی ہو کہ جس طرح آج سے پہلے بھی ریلیف فنڈز قائم ہوئے ہیں اور ہو چکے ہیں, اور ایسے بھی آدمی ہیں جو ہر روز اپنا رومال لے کر ہر جمعے کے دن مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ریلیف فنڈ کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں, اور جو مجاہد و مجاہدین اور جو افراد گزار کشمیر تاریخ آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھیج رہے ہیں. یہ ان کا مسئلہ ہے. جہاں تک کہ ریلیف فنڈ رش جلد سے جو قائم ہوا ہے یہ صرف رش جلد میں نہیں قائم ہوا, یہ پورے برطانیہ میں ہے, اور برطانیہ کی ہر سیاسی جماعت جس سے ان کا تعلق ہے ان سب نے یہ اتفاق کیا ہے کہ ریلیف فنڈ اگر کوئی ایک جماعت نہیں کر سکتی, یہ سب اگر مل کر کریں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے. اور اسی طریقے پر اس کی میٹنگ بریڈ فورڈ میں ہوئی تھی جس کی سب سے پہلے سردار عتیق جو سردار سلیم صاحب کے بیٹے ہیں وہ اس میں موجود تھے, اور وہاں پر ایسے بھی افراد موجود تھے جو کہ اپنی طرف سے 500 پاؤنڈ 1000 پاؤنڈ اسی وقت ان کے سامنے پھینک رہے تھے کہ ہم وہی آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں ریلیف فنڈ کے لیے ہم اپنی طرف سے یہ نذرانہ پیش کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی خدا کے واسطے اگر کام کرنا ہے تو اسے صحیح اور عملی طور پر کام کریں جس میں نقصان نہ پہنچے. یہ ویسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت نہ کسی جماعت کو اور نہ ہی کسی تنظیم کو کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرے. بہتر ہے کہ انگلینڈ میں آپ ریلیف فنڈ قائم کریں جس میں تمام کشمیری, پاکستانی اور دوسرے جہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ بھی اس میں حصہ لیں, کہ اس کو 1 سال کے لیے نہیں یا 2 سال کے لیے نہیں, یا یہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ آزادی جو چل رہی ہے کشمیر میں وہ 50 سال سے 100 سال اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے اس میں لگے. تو اس لیے اچھے طریقے سے کام کریں. اس کے لیے جو راشٹر سے قائم ہوا ہے کشمیر ریلیف فنڈ اس میں تقریباً ہمدردیاں پیش لبریشن فرنٹ کی بھی ہیں اور دوسری بھی جماعتوں کی ہیں. اس میں یہاں پر ایسے افراد بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ پیسہ اس میں دیا ہے, مگر اس کو قائم کرنے والے بے شک میں ایک نہیں ہوں, اس میں بے شمار آدمی, اس کی ایک کمیٹی ہے جو کمیٹی اس کو چلائے گی, اور کمیٹی جو کام کرتی ہے میں ان کے لیے صرف اپنی طرف سے جتنا بھی وقت دے سکتا ہوں وہ وقت دے رہا ہوں کہ اس سے کامیاب کیا جائے, اور کامیابی کے ساتھ ہم سب کا یہی فائدہ ہوگا کہ ریلیف فنڈ 1 سال کے اندر نہیں ختم ہو جائے گا, 2 سال کے ختم نہیں ہو جائے گا. اگر میں چلا بھی جاؤں یا میں موجود نہیں ہوں مگر ریلیف فنڈ زندگی کے لیے یہ قائم رہے گا یہاں پر, اور انشاءاللہ اس کو کامیابی کے لیے ہم جو بھی ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں, اور ہر ایک آدمی اس کے ساتھ اتفاق کر رہا ہے, ہر شہر سے آدمی اتفاق کر رہے ہیں. اور اگر میں ہر ہفتے میں یا 2 مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ بینک میں جاتا ہوں تو وہاں پر بے شمار پیسے موجود ہیں اور بے شمار پیسہ آ رہا ہے. وہ لوگ یہ نہیں مجھ سے پوچھ رہے کہ آپ کس طرح اس کو بھیجیں گے, آپ کیا کر رہے ہیں, کیا آپ نے صحیح طریقے سے, مگر ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنا نام نہیں بتاتے ٹیلی فون پر, کسی اور کا نام بتا کر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے وہی ایمبیسی سے اس کا کوئی تعلق ہے, کیا آپ نے کسی اور کو اس میں رکھا ہے, یا کہ آپ اپنی سیاسی جماعت کے لیے استعمال کر رہے ہیں. بے شک میری ذاتی ہمدردیاں لبریشن فرنٹ کے ساتھ ہیں, اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے باقی کی جماعتوں کو بھی دیکھا جب سے میں واپس انگلینڈ میں آیا ہوں. اگر کوئی بھی کام کرنے والی جماعت میرے خیال کے مطابق سامنے آئی ہے وہ صرف لبریشن فرنٹ ہے, یہاں پر بھی اور تو اس لیے میں ان کے ساتھ ہمدرد ہوں اور ان کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں. مگر جہاں تک ریلیف فنڈ کا ہے وہ لبریشن فرنٹ کی نہیں ہے. لبریشن فرنٹ گریٹ برٹن میں تقریباً 20 سال سے پہلے کام کر رہی ہے, اور میرے خیال میں انہوں نے کبھی کسی آدمی سے نہیں کہا کہ ہمیں لبریشن فرنٹ کے لیے چندہ دیں یا کہ ہمیں کسی وجہ سے چندے کی ضرورت ہے.
وہ ہمیشہ اپنے جو جماعت ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے چلا رہے ہیں اور ان کے پاس اپنے لیے پیسہ بے شمار ہے. اور جماعت کے جو سربراہ ہیں امان اللہ صاحب, انہوں نے خود واضح کر دیا ہے کہ بھائی ہمیں دنیا کی ہر جماعت کے علاوہ ملک بھی جو ہے وہ پیسے بھیج رہے ہیں اور اس پیسے سے ہم کام چلا رہے ہیں. تو اس لیے خدا کے واسطے یہ مت سوچیں کہ لبریشن فرنٹ کا تعلق کشمیر ریلیف فرنٹ کے ساتھ ہے. ان کو کبھی پیسہ نہیں ملے گا اور نہ ہی مل سکتا ہے. اس میں اگر ہمیں یہ قابلیت یا یہ احساس نہ ہوتا کہ ہم یہ پیسہ صحیح طریقے سے مقبوضہ کشمیر میں جن کو جہاں پر صحیح ضرورت ہے نہیں بھیج سکتے, تو ہو سکتا ہے اور یہ درست بھی ہے کہ ہم یہ کام نہیں کرتے. اور یہ اسی لیے کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ آزادی کی جو جنگ وہاں پر شروع ہے, مجاہدین جو اپنی طرف سے ہم یہاں سے مجاہد بن کر کشمیر میں نہیں جا سکتے اور نہ ہی کسی طریقے سے جائیں گے. ہم جو ہے اخلاقی, سیاسی اور مالی انداز یہاں سے جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں صحیح طریقے سے کرنی چاہیے. ریلیف فنڈ قائم ہے اور اس کی کسی بھی شخص یا افراد کو اس کے متعلق کسی چیز کی ضرورت ہو, محسوس کرتا ہو, تو وہ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں. بے شک وہ اس میں کنٹریبیوشن کریں یا نہ کریں وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے, مگر اس کے بارے میں جتنے بھی تفصیلات سے ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ ہم کو ضرور پیش کریں گے اور صحیح طریقے سے پیش کریں گے, اور جتنا وقت وہ چاہتے ہیں ہم کو ضرور دینے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد مسئلہ رہا کہ ریلیف فنڈ کیا صرف راشدل میں ہی ہے یا کہ پورے برطانیہ میں ہے. جو بھی لوگ اخبار میں پڑھا ہے اس کا اشتہار یا اشتہار جو آ چکا ہے اس سے یہی محسوس نہ کریں کہ یہ صرف راشدل میں اس لیے کہ میں راشدل میں رہتا ہوں اور میرا نام نہیں استعمال ہو رہا اس میں, صرف اس لیے دیا گیا کہ کم از کم کسی آدمی کو وہ کانٹیکٹ کر سکیں دوسرے باہر سے. مگر ریلیف فنڈ کی کمیٹی ہے اور وہی کمیٹی اس کو چلائے گی, میں نہیں چلا سکتا, میں ایک آدمی ہوں اس میں. اس لیے مجھ پر آپ نقطہ چینی ضرور کر سکتے ہیں, مگر کمیٹی پر آپ نقطہ چینی کرنے کے لیے آپ ان سے پوچھنا پڑے گا, کمیٹی کو درخواست دینی پڑے گی کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں ریلیف فنڈ سے. اور اس کو کامیاب کرنے میں میرے خیال میں پاکستانی, آزاد کشمیری کوئی بھی ہو جو بھی ہیں ان کی یہی ہے, ہمیں اس وقت سب سے ضرورت ان سے یہی ہے کہ وہ ریلیف فنڈ میں جتنا بھی تعاون کریں, ہمیں بھی فائدہ ہے ان کو بھی فائدہ ہے کہ کشمیری کاز کو کیسے وہ آگے لا سکتے ہیں. کشمیری کاز جو آج کل خاص طور پر کشمیر میں جو بھی تاریخ آزادی کی جنگ شروع ہے اور ہو رہی ہے وہ صرف کشمیریوں کا مسئلہ ہے, یہ پاکستانی کا مسئلہ بالکل نہیں ہے. اگر پاکستانی اپنے طور پر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ بھائی پاکستانی کسی وقت بھی اس کے سامنے نہیں آنا چاہیے, کیونکہ یہ غلط ہے کہ کشمیریوں کا کاز ہے, کشمیری جو چاہتے ہیں وہ خود کرنے کے لیے تیار ہے. اگر پاکستانی کو ہم سے ہمدردی ہے اور ہمدردی ظاہر کر رہے ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور تعاون کے ساتھ جتنا بھی اور ریلیف فنڈ میں وہ امداد کریں. اس کے بعد دوسرا سوال جو پیدا ہوتا تھا وہ سیاسی سوال ہے کہ بھائی کیا رائے عامہ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے میں آپ کو 2-3 چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں. پہلے یہ ہے کہ کشمیر ایکشن کمیٹی راشدل میں تیار ہوئی ہے اور وہ باقاعدگی سے اس کی میٹنگز ہوتی ہیں اور اس میں ہر ایک فرد پاکستانی کیا کشمیری کیا اور بھی جو اس میں آنا چاہتا ہے وہ آ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. مگر اس میں نقصان کہاں سے پہنچ رہا ہے, وہ صرف اپنے لوگوں سے اس میں پہنچ رہا ہے, کسی اور سے نہیں پہنچ رہا ہوتا. کشمیر ایکشن کمیٹی کے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس ہفتے کی آبزرور میں لبرل پارٹی کی جو پرسپیکٹو کینڈیڈیٹ ہے اس کی طرف سے بیان آیا ہے اور بیان اس کی ہمارے ساتھ میٹنگ کے بعد آیا ہے. اس کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی ہے, اسے بتایا ہے کہ کشمیر کی پرابلم کیا ہے اور کشمیری یہاں پر کیا چاہتے ہیں کہ آپ ہاؤس آف کامن میں کس قسم کے موشن پیار کرتے ہیں. ہاؤس آف کامن میں اس وقت EDM 400 تیار ہے جو صرف کشمیر کے بارے میں ہے اور جہاں پر ہمیں سخت ضرورت ہے کہ یہ لوگ ہمارے لیے وہاں اسپیکر بنیں یا کہ اس پر دستخط کریں. تو انہوں نے کیا, اسی طرح اس نے اسی لیٹر میں ہمیں نہیں لکھا ہے, وہ آبزرور کو لکھا ہے کہ بھائی ہم جو ان کی آئندہ کانفرنس آ رہی ہے اس کانفرنس میں باقاعدہ یہ ایک موشن کے طور پر پیش کیا جائے گا اور اس پر ڈیبیٹ ہوگا. ڈیبیٹ کے ساتھ ہی وہ ٹیلی ویژن پر بھی آئے گا. کم از کم یہاں کی دنیا جو ان کے موشن دیکھے گی اس کو یہ پتہ چلے گا کہ کشمیریوں کا کوئی مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ صحیح کیا ہے. میں
خود اپنی ذات سے نہیں، میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ راشٹر میں جو سب سے زیادہ نقصان ہمیں پہنچا ہے وہ اپنی کشمیریوں سے نہیں، وہ ہمارے پاکستانی بھائیوں سے پہنچا ہے جنہوں نے راشٹر کونسل میں غلط موشن پیش کیا ہے. وہ موشن میرے پاس کسی وجہ سے 2 دن پہلے آیا ہے اور اس کے ساتھ اسی آدمی کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی. ہمیں نے نیا موشن ہمیں دیا تھا کہ کشمیر کی پرابلم یہ ہے، یہ نہیں ہے. ہمیں ہیومن رائٹس وہاں ملے ہوئے ہیں، ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پولیٹیکل رائٹ وہاں پر 42 سال سے ملے ہیں کہ جس کو ووٹ مرضی ہے وہ دیں. ہیومن رائٹس کا مطلب ہے کہ وہ اگر ہم فساد وہاں پر پیش کر رہے ہیں تو وہ علیحدہ مسئلہ ہے. مگر فساد انڈیا ہمیں قتل کر رہا ہے، ہمارے بال بچوں پر، اہل خاندان پر ظلم کر رہا ہے. ہمیں اس کی کنڈیمنیشن چاہیے تھی کہ انڈیا کو پہلے سب سے یہ کرنا چاہیے کہ اپنی آرمی وہاں سے باہر نکال دے. دوسرا کہ کشمیریوں کا سب سے بڑا یہ کہ پلابیسائٹ کروائے، وہ ہم نے ان صاحب کو بڑے طریقے سے لکھ کر اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دیا ہے اور ان کے پاس 24 آورس کے علاوہ 72 آورس تھے کہ وہ اس موشن کو ٹائپ کروا کے دیں. اگر وہ پاس ہوتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہوتا تو اس کو بے شک وہ ریجیکٹ کر دیں. وہ ان کونسل کا مسئلہ ہے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں تھا. مگر ہماری جو مس ریپرزنٹیشن اور غلط بیانی ہوئی ہے وہاں پر، اس سے مجھے سخت نقصان تو نہیں ہو سکتا، میں کوئی نقصان نہیں ہوا، مگر مجھے سخت اس کا افسوس ہے کہ ایک آدمی کو اتنا وقت دیا ہے کہ بھائی آپ ہمارے لیے اگر رہنمائی کر رہے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے کریں. اگر نہیں کر سکتے تو ہم ان کے پاس نہیں گئے، وہ ہمارے پاس خود آئے کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. مگر کیا مدد کہ جیسے ہمیں 42 ایئرس پہلے 45 سال پہلے استعمال کرتے رہے نعرے کرتے کہ آپ کا مسئلہ یہ ہے، آپ کا مسئلہ وہ ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. اسی طرح یہی چکر یہاں پر چل رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری ہمدردی کون کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. اس لیے ایکشن کمیٹی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں ایک ہوں، اس میں میرا کوئی اس میں اختیارات نہیں ہے. اس میں تقریباً 18 آدمی ہیں، مگر ان کو اتنی سوچ ہے آپ کہ وہی ان کے ساتھ مخلص کون ہے اور ان کے کاس کے ساتھ مخلص کون ہے جو کہ کشمیر کی آزادی کا ہے. اگر یہ لہر وہاں آزادی کی چل رہی ہے تو اسی طرح یہ یہاں بھی چل رہی ہے. ہم میں وہی احساس ہے جو ہمارے کشمیری بھائیوں کو وہاں پر ہے. یہ بات رہی ہے تو اس لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، میں ایک قسم کی عرض کرتا ہوں کہ آپ تعاون کریں. اور تعاون کس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں؟ کشمیر ایکشن کمیٹی کے ساتھ. وہ میری ذاتی کمیٹی نہیں ہے، یا میں نے اپنے لیے نہیں بنائی ہے، وہ کشمیریوں کے لیے بنی ہے. اور اگر کشمیری اس میں تعاون کریں گے، اس کے ساتھ پاکستانیوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کے ساتھ صحیح مخلص انسان اور صحیح کاز کے لیے اس کے ساتھ ہمدردی کریں. اگر آپ نے صرف اپنی نمبرداری کے لیے اس کے ساتھ آنا ہے یا اس میں کام کرنا ہے تو ہمیں اس کی آپ ضرور نہیں ہے. وہ کشمیری ختم ہو چکے ہیں جن کو آپ نے آج سے 20 سال تک استعمال کرتے رہیں گے. یہ دو میرے اپیلیں ہیں اور دونوں کے لیے یہ کوئی وجہ ہے یا کس وجہ سے مجھے ان دونوں میں رکھا گیا ہے کہ بھائی آپ کو یہ کام دیا گیا ہے اور آپ یہ کام اگر کر سکتے ہیں تو کریں. حالانکہ میرے پاس اتنی قابلیت نہیں ہے کہ میں 2 کام اچھے طریقے سے کر سکوں، مگر ایک کشمیری ہونے کی وجہ سے، ناطے کی وجہ سے میں اپنے دن رات جو اسی کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ ان دونوں تنظیموں کو صحیح طریقے سے چلایا جائے اور ان کی صحیح گائیڈ کی جائے کہ ان کو اس کے بعد کوئی آدمی استعمال نہ کر سکے. اور میں آپ کو یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کسی آدمی کا بھی نام اس میں چیئرمین آ سکتا ہے، جنرل سیکرٹری آ سکتا ہے، ٹریجرر آ سکتا ہے، یا کوئی بھی نام سے فرق نہیں پڑتا، صرف کام سے فرق پڑتا ہے کہ کون آدمی صحیح طریقے سے کام کر سکتا ہے اور کہاں پر اس کی قابلیت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. تو یہ نہ ہو کہ ہم لوگ جیسے آج دن تک استعمال ہوتے رہیں اسی طرح آئندہ بھی استعمال ہوتے رہیں. تو اس سے میں یہ آپ کو اس وقت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ان کی کسی اور کو ضرورت ہے کہ وہ انہیں استعمال کریں. تو اپیل کے ساتھ یہی ہے کہ آپ اگر تعاون کریں اور اعتبار کرتے ہیں کہ ہم لوگ کسی کام کے قابل ہیں تو اس لیے ایک تو ایکشن کمیٹی کو مضبوط کریں، دوسرا ریلیف فنڈ جو ایک انٹرنیشنل لیول پر کام کرے گا اور کام کرنے کی اس میں اصلیت بھی ہے. اس کی جتنی بھی فنڈیشن ورک ہے وہ ہو چکا ہے اور وہ اس کے لیے کامیاب کرنے کے لیے راشٹل میں جتنے بھی ہیں ساتھی ہیں، دوست ہیں، کسی بھی جماعت سے وہ تعلق رکھتے ہیں،
ये ज़रूर नहीं, ये कश्मीर एक जमात का नहीं है और कश्मीर आज़ाद होने के बाद भी किसी एक जमात का नहीं होगा, ये सब कश्मीरियों का। इसलिए सब कश्मीरी मिलकर इन दोनों तंजीमों को सही तरीके से चलाने के लिए हमारे साथ इत्तेफाक करें। और इत्तेफाक करने से मुझको फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा सिर्फ मकबूजा कश्मीर में भी नहीं है, पूरे कश्मीर जितना भी है 4 हिस्सों में तकसीम हो चुका है, उसके लिए फ़ायदा है। तो उसको यूनिफाइड किया जाए और एक कश्मीरी कौम जो उससे पहले थी, और उसी तरह वही कश्मीरी कौम एक फ़ख्र से कहे कि हम कश्मीरी हैं और कश्मीर हमारा मुल्क है। तो ये है। और मैं 2 चीज़ें जो आती हैं सामने वो यही था कि जो लोग कभी चीज़ जमील मस्जिद में जाते हैं कि भाई हमें चंदे की ज़रूरत है, हम कश्मीर के लिए कर रहे हैं, कभी हैलीफैक्स की मस्जिद में जाते हैं कि हमें चंदे की ज़रूरत है, हमें चंदा दें, कभी किसी और मस्जिद में ऐलान करते हैं, प्लीज़ खुदा के वास्ते आप अपने नाम को भी बदनाम ना करें और हमारी जो तंजीम रिलीफ फंड इंटरनेशनल के तौर पर काम कर रही है उसको भी नुकसान ना पहुँचाएं। तो ये मैं इससे मेरा जाति कोई नहीं है, मेरी जात को कुछ नहीं मिलता रिलीफ फंड के, मैं कोई इंचार्ज नहीं हूँ। मैं आपको वजह करता हूँ, वो कमेटी है, कमेटी कर रही है, उसको हमारी कश्मीरी क्लास को आप क्यों नुकसान पहुँचा रहे हैं? अगर ये ना होती तो आप अपनी जमाती सतह पर जो मर्जी करें, जमाती सतह पर जो मर्जी लें, वो आपका मकसद है। अपनी जिस भी जमात को आपने पंप अप करना है पैसे यहाँ से जमा करके वो करते रहें, इससे पहले भी होता रहा, आज भी होता रहा, इसके बाद भी होता रहेगा। मगर रिलीफ फंड का मकसद है कि पूरे कश्मीरी और पूरी तंजीमें जितनी भी हैं दुनिया में से, ये नहीं कि हमें कश्मीरियों से सारा पैसा मिलता है, हमें पाकिस्तानियों से भी मिलेगा, यहाँ के जो गोरे हैं उनसे मिलेगा, जर्मनी से मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट से मिलेगा, मगर हमें इतना एहसास जरूर होना चाहिए कि उसको अपना एक मुल्की फर्ज समझकर कामयाब होने दें पहले, उसके बाद जो मर्जी आप जमात के लिए करना है वो करते रहे। तो इसी तरह एक्शन कमेटी की भी मैंने वजाहत की है कि अगर दुनिया हमारी तरफ नहीं देख रही, हम खुद अपनी तरफ एक दूसरे की तरफ देखेंगे हम क्या कर रहे हैं। हमें यही करना है कि कश्मीर में जो तारीख आज़ादी है उसको मजबूत करना है। और अगर लिबरेशन फ्रंट हर जगह पर सामने आती है तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा हक बनता है कि हम उसकी सपोर्ट जितनी भी हो सके इतनी ही करें कि जितना हमारा ईमान है कि कश्मीर आज़ाद हो। तो अगर लिबरेशन फ्रंट कर रही है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। ये किसका नुकसान है? हमारा नुकसान नहीं है, आपका नहीं है, वो कश्मीरी हैं और उन्होंने 20 साल से ये काम करना शुरू किया। और किस तरीके से इस हद तक पहुंचे कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई भी बात होती है तो वो यही है कि अमानुल्लाह और अमानुल्लाह की जो जमात है वही काम कर रही है, मकबूजा कश्मीर में वही काम कर रही है। तो मैं यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ कि मैंने आपको 2 चीज़ों के बताया कि जो राष्ट्र में हुई है, एक तो इंटरनेशनल रिलीफ फंड है और दूसरा ये है कि राष्ट्रीय कश्मीर एक्शन कमेटी है। वो कमेटी के साथ आपका ताउन करना जो बहुत ही ज़रूरी है। उसमें एक अफराद के नहीं है, 18 अफराद हैं। उसकी आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए तो वो भी मिल सकता है। उसकी जो कार्रवाई होती है अमली तौर पर उनकी भी कापी आपको हम भेज सकते हैं, वो भेजने के लिए तैयार हैं। अगर आपका कोई सवाल है यहाँ की सियासत में या कि आज़ादी की सियासत में तो वो भी आप उस पर बहस कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं। और अगर हम इस वक्त ना मिल बैठ कर काम किया तो हो सकता है कि जो नुकसान हमें पहले पहुंचा रहा है इसी तरह हमेशा भी पहुंचा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साहब का निहायती शुक्रगुजार हूँ। मैं जिन बातों पर यहाँ पर आज़ाद कश्मीर की या पाकिस्तान की इस वक्त उनको भी हम लिबरेशन फ्रंट वाले दावत देते हैं तो वो हमारे साथ मिलकर काम करें। हम यहाँ अपनी सतह पर फ्रंट वाले MP या दूसरे जितने भी अदारे हैं उनसे बाकायदा हमारे रबते हैं और हमारे पास उनके जवाब भी मिले हैं। इस मसले पर हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं जहाँ मैं ज़रूरी समझता हूँ कि दूसरी जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मूवमेंट काफ़ी जमातें हैं, इनको भी अपने आप को सामने लाना चाहिए और मकसद के लिए काम करना चाहिए। यहाँ हमारी ब्रांच कायम है जिसकी महीना मीटिंग भी होती है। उस में हम चाहते हैं कि हमारे मज़ीद साथी जो यंग हैं, नौजवान हैं, इनको चाहिए कि वो उसमें हिस्सा लें। इसके लिए मैं आखिरी हमारे जो स्पीकर हैं UK ब्रांच के कन्वीनर इस वक्त आबद साहब मौजूद हैं यहाँ पर,
ان کو میں کہوں گا کہ وہ آپ لوگوں کو لبریشن فرنٹ سے آگاہ کریں اور ان کے دو طریقہ کار ہیں. اس کے بعد باقاعدہ آپ حضرات کو وہ فلم دکھائی دینی چاہیے جو پچھلے دنوں میں آیا تھا کہ حکومت پاکستان نے کافی ذریعے کے بعد فلم حاصل کی ہے، لیکن وہ فلم اس سے ہم 3 مہینے پہلے ہم نے حاصل کر لی تھی. اس میں ہمیں جو پاکستان کی انٹیلیجنس ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے مضبوط ہیں، کمزور ہیں. یہ بات کی بات ہے. تو اب میں عامر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے مطابق فرنٹ کے متعلق آپ لوگوں کو آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے جلسہ شروع ہونے سے پہلے بتایا گیا تھا کہ میں کم از کم 1 گھنٹے کے لیے بولوں گا، اور دیکھیں اب مجھے صرف 8 منٹ دیے گئے ہیں کہ 8 بجے جلسے کو ختم بھی کرنا ہے. تو بہرحال جو 8-10 منٹ ہیں ان میں کوشش کروں گا کہ جو کچھ مجھے کہنا ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے میں مقبول بٹ شہید جن کی راہ پر ہم چل رہے ہیں، جنہوں نے ہمیں دکھایا ہے یہ راستہ، یہ منزل جہاں ہم نے پہنچنا ہے، ان کو میں خراج عقیدت آپ سب سے مل کر پیش کرتا ہوں. اور جو حریت پسند اس وقت مقبوضہ کشمیر میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور جو اس وقت کام کر رہے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مقبول بٹ شہید وہ جب بھی جس جلسے میں شرکت کیا کرتے تھے اور ان کو جب سٹیج پہ بلایا جایا کرتا تھا تو وہ ہمیشہ ان کا یہ کام تھا کہ جو حاضرین سامنے بیٹھے ہوں ان کو وہ اپنے ساتھ اس طرح ان کا وہ تعلق پیدا کر لیا کرتے تھے کہ وہ سب حاضرین جو ہیں ان کی ہر بات اچھی طرح سے سنتے تھے. تو ان کا یہ کام تھا کہ وہ جب سٹیج پہ آیا کرتے تھے تو اپنے حاضرین سے کہا کرتے تھے کہ آپ نعرہ لگائیں. تو میں آپ سب کشمیریوں سے اور باقی کے جو حضرات یہاں موجود ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی میرے ساتھ نعرہ لگائیں. اور ان کا نعرہ جو ہوا کرتا تھا وہ یہ تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ کشمیر، اور حاضرین جو تھے وہ جواب دیا کرتے تھے کہ ہمارا ہے. تو میں کہوں گا کشمیر نہیں، یہ اس قسم کی مجھے جواب نہیں چاہیے. اپنی پرجوشی سے اپنے ہاتھ اٹھا کر، تاکہ بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں تقریباً 2 یا 3 گھنٹے ہو گئے ہیں بیٹھے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہن جو ہیں وہ اتنے تیار نہیں ہے کہ میں اگر جو کچھ کہوں گا کہ وہ آپ کے ذہن تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی. تو اگر آپ نعرہ لگائیں گے تو آپ کے ذہن جو ہیں وہ صاف ہو جائیں گے. آپ اپنے پورے پرجوش نعرہ لگائیں، کشمیر کشمیر کشمیر. ان کا دوسرا نعرہ ہوا کرتا تھا، کشمیر پر حکومت کون کرے گا؟ ہم کریں گے. میں کہوں گا کہ کشمیر پر حکومت کون کرے گا؟ نہیں، ہم کریں گے. کشمیر پر حکومت کون کرے گا؟ کشمیر پر حکومت کون کرے گا؟ کشمیر پر حکومت کون کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم جو حاضرین مجلس بیٹھے ہیں ان کا کچھ تو وہ اندر صاف ہو گیا ہوگا. جہاں تک لبریشن فرنٹ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ تر باتیں کرنی تھی لبریشن فرنٹ کے بارے میں وہ تو کچھ ڈاکٹر صاحب نے پیش کر، کیونکہ ہماری سبھی کشمیریوں کی منزل ایک ہے، آزادی کشمیر. اگر ہماری منزل ایک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹر غوری صاحب نے فرمایا ہے اور باقی کے جو میرے ساتھی پہلے جو اپنی تقریر میں جو کچھ کہہ چکے ہیں، مجھے بھی انہی گائیڈ لائن سے انہی لائنز پہ ہی بات کرنی ہے. تو یہ تو ایک بات واضح ہو چکی ہے اس وقت کہ لبریشن فرنٹ نے اپنا جو کرتب تھا آج سے 10 سال پہلے وہ یہاں سے برطانیہ سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور اس وقت لوگ جو تھے وہ اس میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیا کر لیں گے، یہ آزادی کشمیر جو ہے اتنا آسان کام نہیں ہے اس کو حاصل کرنا. تو اب جو
موجودہ صورتحال جو پیدا ہو چکی ہے مقبوضہ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں، جو میرے ساتھی اس جلسے کے ابتدائی دور میں جو بتا چکے ہیں، اس صورتحال کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمیں کوئی دوسرا مدد کرے گا. ہمیں اپنے آپ پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم خود اپنے آپ میں وہ چیز پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم آزادی بھی لے لیں گے، اپنے مجاہدین کی مدد بھی کریں گے، اور جہاں تک بھی ہو سکا کشمیری خود اپنی آزادی حاصل کریں گے. جہاں تک تعلق ہے کہ پاکستانی بھائی، ایرانین بھائی اور دوسرے مسلمان بھائی جو ہماری مدد کرتے ہیں، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ ہمارا ہے اور ہم اسے طے کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم اسے طے کر سکتے ہیں. اچھا، یہ بھی ہم سن چکے ہیں اس سے پہلے کہ ہمارے ہڈرسفیلڈ میں نئی جماعت کھڑی ہوئی ہے. اس کے بعد اولڈر کے جو ہمارے پرانے ساتھی آئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی کی نئی جو جماعت لبریشن فرنٹ دوسرے شہروں میں مقرر ہو رہی ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ کیونکہ وقت تو بالکل ختم ہو رہا ہے، کیونکہ 8 بجے تک کا ٹائم تھا یہاں، کہ اگر کسی فرد کو یا کسی جماعت کو کسی قسم کی کشمیر کے بارے میں مدد کی ضرورت ہے، یا وہ کچھ زیادہ انفارمیشن درکار ہے انہیں، یا انہیں اور کوئی مسئلہ درپیش ہے، یا وہ اپنے انفرادی طور پر کسی سے ملنا چاہ رہے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے بیان نہیں کر سکتے، تو ہم لبریشن فرنٹ کے طور پر ہم سبھی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم ان کو گائیڈ لائنس دیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. تو اگر اس قسم کا کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی انفارمیشن کی ضرورت ہے تو وہ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مزید کچھ بات کرنے کی آپ ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ میں اپنے طور سے یہاں راشٹر کے مقیم ہونے کے طور سے میں سبھی کا شکر گزار ہوں جو لوگ یہاں اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں جلسے میں شرکت کی ہے. خصوصاً ایرانی بھائیوں کا میں شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ جو ہڈرسفیلڈ سے ہمارے ساتھی آئے ہیں، اور جو اولڈم سے ساتھی آئے ہیں، اور جو دیگر کسی شہر سے اگر دور سے آئے ہیں، ان کا میں شکر گزار ہوں خصوصی طور پہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے. اور اس کے علاوہ جو راشٹر کے حضرات ہیں، اور جو خاص کر کے جن لوگوں کے ٹائم ذرا زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، مثلا ہمارے چودھری حمید صاحب ہیں، ان کے ٹائم ذرا زیادہ ضروری ہوتے ہیں، ان کا شکر گزار ہوں. اور باقی کے جتنے بھی لوگ یہاں تشریف لائے ہیں سب کا شکر گزار ہوں. اور اسی پر میں ختم کرتا ہوں. خدا حافظ. آپ ساتھی سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ ذرا بیٹھے رہیں، اور ہم آخری جو ہے ہم فلم جو آئی ہے وہ آپ کو دکھائیں گے. دکھائیں جب ٹائم آئے.